बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह मायर ख़ानदानी मालिज प्रोग्राम सेहत और हिकमत लेके हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम तिब्बी तरीक़ा इलाज के बारे में होता है, जिसको हम यूनानी तरीक़ा इलाज या आयुर्वेदिक तरीक़ा इलाज या उर्फ़ आम में हम जड़ी बूटी तरीक़ा इलाज से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। ये वो तरीक़ा इलाज है जो कि जड़ी बूटियाँ जो अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में इंसानियत की सेहत और भलाई के लिए पैदा की, उन जड़ी बूटियों के बारे में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बताएं कि आपके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ फ़ायदेमंद हैं और किस सिचुएशन में कौन सी जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए बेशुमार जड़ी बूटियों की हमें वैरायटी अता की है। किसी इंसान ने इसको नहीं उगाया और अल्लाह ताला ने ही हमें ये नायाब तोहफ़ा कुदरती तौर पर हमें अता किया है। और हर ख़ित्ता में, हर इलाके में मौसम के मुताबिक जो बीमारियां मुमकिन हो सकती हैं, उसका हल भी अल्लाह ताला ने उसी मौसम में, उसी ख़ित्ता में पैदा किया होता है। और जब इंसान उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, उनसे फ़ायदा हासिल करता है, तो यकीनी तौर पर बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट भी मिलते हैं। अल्लाह ताला को मालूम होता है कि मौसम में जब तब्दीली आती है, मौसम गर्मी की तरफ जाता है, जैसे कि आजकल गर्मी की शुरुआत शुरू हुई है, तो इंसान के लिए इस मौसम में कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, अगर वो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें पैदा की हैं कि जो गर्मी की शिद्दत की वजह से जो बीमारियां मुमकिन हो सकती हैं, उसका हल भी अल्लाह ताला ने हमें उसी सरज़मीन पर हमें अता किया। और उसी तनासब से अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार जड़ी बूटियाँ के साथ साथ हमें मुख्तलिफ़ अनवा के हमें फ्रूट भी अता किए, सब्ज़ियाँ भी अता की, जो वो भी कुदरत की अता की हुई कुदरती नेमत है कि हमने जब हम मौसम के मुताबिक जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जैसा कि आप देखें कि गर्मी की शिद्दत हो और हम अल्लाह ताला देखें गर्मी की शिद्दत, और अल्लाह ताला ने उस रेतली ज़मीन जहाँ पानी की कमी होती है, और कुदरत ने उस रेतली ज़मीन पर अल्लाह ताला ने ऐसा फल हमें अता किया है जो पानी से भरपूर होता है, जिसको हम वाटरमेलन या तरबूज कहते हैं। देखें किस कदर अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने उस रेगिस्तान में अल्लाह ताला ने उस सरज़मीन में हमें तरबूज यानी वाटरमेलन की ऐसी नेमत अता की जो कि गर्मी की शिद्दत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नेमत है। और हमें चाहिए कि हम इस नेमत को ज़रूर इस्तेमाल करें मौसम के मुताबिक, तो यकीनी तौर पर हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके इस्तेमाल से, क्योंकि गर्मी की जब शिद्दत होती है तो हमें प्यास का एहसास ज़्यादा होता है, ज़ुबान में जो है खुश्की होती है, और हमारी डिमांड होती है कि हम जो है ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें पानी ज़्यादा हो। और कुदरत ने हमें ऐसे मौसम में हमें पानी से भरपूर ये फल अता किया है।
اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ گرمی کی شدت سے جب ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے تو اس پیاس کو کم کرنے کے لیے اگر ہم اس کا استعمال کریں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس سے گرمی کی شدت کی وجہ کی جو علامات پیدا ہوتی ہیں، پیاس کی زیادتی وغیرہ سب چیزوں کے لیے، یا پیشاب میں جب جلن ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے، یا جو ہے یورین ہمارا زیادہ پیلا آتا ہو، ایسی علامات کے لیے بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے۔ اور اس کے فوائد میں یہ ہے کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارا یورین ہے وہ جو ہے وہ زیادہ آئے گا، جس سے ہمارے گردے فلش آؤٹ ہوں گے، کڈنیز، اور پیشاب میں اگر جلن یا پیلا آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے استعمال کرنے سے گرمی کی شدت جو ہمیں محسوس ہوتی ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موسم کے مطابق جو ہمیں پھل عطا کیے ہیں وہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ جب گرمی کی شدت شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے جو دوسرا پھل جس کو ہم کہتے ہیں فالسا۔ فالسا ایک ایسا کھٹا میٹھا جو ہے پھل ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیور کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، معدے کی تقویت کے لیے، جتنے بھی عوارض گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان سب کے لیے نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحت کو بہتر رکھنے کے لیے موسم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں۔ تیسری چیز آ جاتی ہے گرمی کی شدت میں، دیکھیں جہاں موسم میں تبدیلی آتی ہے وہاں ہم نے اپنی ڈائٹ کو بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور موسم کے مطابق جب ہم اپنی ڈائٹ کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پر ہماری صحت میں بھی بہتری آئے گی۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آپ مشورہ چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ ان قدرتی چیزوں کو استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی تو پیدا کی ہیں تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو موقع کے مطابق، موسم کے مطابق جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ہمارا ایک ایسا طریقہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے ہر وہ چیز استعمال کرتے ہیں جو ہماری روٹین میں ہے، اور سردی گرمی وہی ہماری سبزیاں ہوتی ہیں، وہی ہمارے فروٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم موسم کے مطابق بدلتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ موسم کے مطابق ہی ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب یہ ہم فالسے کا استعمال کرتے ہیں، اس سے خاص طور پہ جتنے بھی امراض لیور ہیں، جگر ہے، جیسے ہیپیٹائٹس ہے، یرقان ہے، یہ زیادہ گرمی کی شدت میں اور زیادہ جو ہے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہم طریقہ علاج اپنائے ہوئے
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فالسے کا استعمال کرتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسی موسم میں جو اب جو ہے آئے گا جو پھل، اس کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑے دنوں کے بعد، اس کو ہم کہتے ہیں جامن۔ جامن جو کالے رنگ کا جو پھل ہوتا ہے جو کہ درخت کے اوپر لگتا ہے اور ذائقے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور فوائد کے لحاظ سے بہت ہی بہتر قدرت کا انمول تحفہ ہے، اور اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم کے حساب سے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں ان سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس پھل کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کو آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، ان کے لیے اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، میں منتھلی بارے پوچھنا ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈਵੀ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ٹھیک ہے، ایج کتنی ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ؟ ਮੈਂ دیکھو تھوڑا جہا من پوچھن دے، دیکھو جڑے بلیڈنگ زیادہ ہوندی ہے ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ بھی ہوندی ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ਹੁੰਦਾ ہے کہ جد مینوفاز شروع ہونا لائے منسز بند ہونے لگتے ہیں ਤਾਂ بھی جڑا ہے زیادہ بلیڈنگ ہوندی ہے۔ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ چیزاں جڑیاں وہ استعمال کیتیاں جان تو پھر بہت زیادہ بہتری ہوندی ہے۔ بہرحال تسی اگر میں تمہیں چیزاں دساں گا جڑی تسی استعمال کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ یقینی فائدہ ہوئے گا۔ ہاں جی، محترمہ نے بات کی، دیکھیں کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے نا تو اس کو سمجھنا ضرور ہوتا ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے کہ کس وجہ سے یہ علامات پیدا ہوئی، اور جب اوور بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے کمزوری لازم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب کمزوری ہوگی تو مریض پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ کمزوری کی وجہ سے اس کو نکاہت ہوگی اور اس کے اثرات جو ہے ہمارے پورے جسم پر نمودار ہوں گے۔ اب ایسی سچویشن کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ صبح کے ناشتے میں تلبینہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا، اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا اور بیماری کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی اس کو دور کرنے کے لیے تلبینہ کا استعمال کی سفارش کی جاتی۔ اس کو ہم نے تلبینہ جو ہے یہ ایک اسپیشل قدرتی طور پر ایک غذا ہے اور جو بڑی بڑی مشینوں سے تیار کرائی جاتی ہے تاکہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ گرم نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں اس قسم کی احتیاط نہیں کی جاتی، اور جو آپ کو مطلب ہمارے ملکوں میں ملتی ہے وہ اس کے انگریڈینٹس جو ایسی مشینوں سے جو گرم کر دیتے ہیں اور اس کے اجزاء کا فائدہ وہ نہیں ہوتا۔ جو یہاں دستیاب ہوتی ہے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ قدرتی تو جو بڑی بڑی مشینوں سے تیار ہوتی ہے اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ گرم نہیں ہوتے اور اس کے جو خواص ہیں وہ برقرار رہتے ہیں۔ اس کو 2 ٹیبل سپون تلبینہ جو کہ گرائنول کی شکل میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اس کو بکری کے دودھ میں پکانا ہے، گوٹ ملک میں،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمت ہے اور سنت نبوی ہے، اور اس کو ہلکی آنچ میں پکانا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے۔ جب تھوڑا ہارڈ ہو جائے، جیسا آپ پسند کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اس کو اتار کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد بلا کر صبح ناشتے میں لینا ہے۔ اور یہ شہد بھی جو ہے خاص شہد ہوتا ہے، یہ عام شہد نہیں ہوتا، تبھی جا کے وہ فائدہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اور بھی بتاتا ہوں۔ ہم دوسری کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب میں 6 مہینہ پہلے ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। تو باقی یہ ہے کہ تسی ماشاءاللہ بہت خدمت کر رہے ہو، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے تہاڈا، سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جتنے لوگ نے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح پروگرام کرتے رہو کہ بہت لوگوں کو فائدہ ہے تہاڈے پروگرام دا، بہت چیزاں دے بارے وچ نالج ہو جاندی ہے۔ ویسے اس طرح بیٹھ کے سانو کچھ نہیں اندازہ ہوندا کئی چیزاں دا، تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سانو ادا بہت اجر دے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے محترمہ، جو آپ کی کال تھی، دیکھیں ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزارا، جو ان کی محنتیں، ان کے تجربات، اور وہی چیزیں ہم استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہی مجربات اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نوازی اور بزرگوں کی دعاؤں سے جب ہم مریضوں کو دیتے ہیں اور مریضوں کو شفا بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں مرض جو ہوتا ہے، ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیں۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے ہے نا تو پیٹ میں ایسے نیچے لمپ جیسا ہو گیا ہے انفیکشن کی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کس جگہ پہ ہے؟ نیچے پیٹ میں ہے، نیچے سے ہے، اور نہیں بیلی بٹن کے نزدیک یا نیچے؟ نو نیچے، اور نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، سخت ہے نرم ہے؟ نرم ہے۔ درد ہوتا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیک کروائیں آپ، یہ کیا ہے، یہ جو گٹھلی بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے، یہ فیٹ ہے کیا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے بعد آپ کو بہتر مشورہ دیا جائے گا یہ کیسے ڈیزالو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو مختلف قسم کی رسولیوں کو، لمس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی، ڈیزالو کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا اقسام ہے، کیا ہے، اور کتنا اس کا حجم ہے، اور اس کا حل کس طرح بہتر ہوگا۔ آپ اپنا جو جی پی ہے اس سے اس کو جو ہے جو چیک کرائیں، یا آپ نے چیک کرایا ہوگا، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا، کس چیز کی وہ گٹھلی ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کو مشورہ دیا جائے گا
کہ کن کن چیزوں کو استعمال کیا جائے تاکہ وہ جلدی جو ہے وہ مندمل ہو جائے۔ اب کئی گٹھلیاں ایسی ہوتی ہیں کسی کے اوپر لگانے سے اس میں جو ہے ڈیزالو ہو جاتے، کئی ایسی ہوتی ہیں جس کو کھانے کے لیے مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور کئی ایسی ہوتی ہیں جو کافی عرصہ تک اس کو کھلانا پڑتا ہے، کئیوں میں لگانا بھی پڑتا ہے اور کھانا بھی پڑتا ہے۔ کئی ایسی گٹھلی ہوتی ہیں جس کو مواد کو پکانا ہوتا ہے، جیسے کوئی دانہ وغیرہ اس قسم کا سخت نکل آئے، گڑ وغیرہ، تو اس کو جو ہے پکایا جاتا ہے کہ اس کو ایسا کہ اس کا پھر منہ بن جائے اور اس سے مواد نکل آئے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی مرہم بھی لگائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے پتے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ قدرتی طور پر وہ پھٹ جائے اور رس کے اس کا مواد نکل جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری اقسام کی مرہم دی جاتی ہے جو اس حصے پر لگائی جائے تاکہ وہ زخم ہیل اپ ہو جائے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے اور آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پروگرام کے بعد بھی 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا، تو آپ دوبارہ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے معزز ناظرین کوئی بھی معلومات چاہتے ہوں یا جو چیزیں ہم بتاتے ہیں جو سمجھ نہیں آتی وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے مختلف جو ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم 3-4 مئی کو یعنی کل یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو ہم ہوں گے گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں۔ 3 اور 4 سیٹرڈے اور سنڈے کو ہم ہوں گے گلاسگو میں۔ جو اسکاٹ لینڈ کے معزز ناظرین ہیں جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اگر وہ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ 3 اور 4 مئی کو سیٹرڈے اور سنڈے ہم ہوں گے گلاسگو میں، اور 10 مئی کو سیٹرڈے ہوگا ہم ہوں گے لنڈن ساؤتھ ہال میں۔ جو لنڈن اور گرد و نواح میں جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں، اور 12 مئی کو ہم ہوں گے برمنگھم میں اسپارک بروک میں۔ جو لوگ برمنگھم اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، منڈے ہوگا 12 تاریخ کو، ہم 1 بجے سے 3 بجے تک ہم ہوں گے برمنگھم میں، اور اس کے علاوہ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے حسب معمول ہم ہوں گے مانچسٹر میں۔ جو مانچسٹر اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ پروگرام صحت اور حکمت دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور جو محترمہ کا جو سوال تھا اس کا جواب بھی دینا کچھ باقی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنے کسی بچوں کے لیے طبی مشورہ چاہتے ہیں تو آپ بھی آن ایئر وقفے کے بعد جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی۔